बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपनी आज की अहम तरीन खबर पर आज हम बात करेंगे और यही हमारे प्रोग्राम का मौजू भी होगा। लंदन इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों का इस तरह लग रहा है कि महवर बन चुका है, मरकज बन चुका है। अहम तरीन पाकिस्तान की जो सियासी जमातों की क़यादत है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है। सदर आसिफ अली जरदारी पहले ही से लंदन में बरतानिया में मौजूद हैं, वो दौरे पर थे। इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज पंजाब के वज़ीर आला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मियां शहबाज शरीफ भी वहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आज खबरें आई हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी लंदन पहुंच चुके हैं। आज जो पहली खबर आई मुख्तलिफ राब्तों की, उसमें जो खबर आई उसमें यह बताया गया कि दुबई के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली उनकी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर इसहाक डार से और ग्रैंड अलायंस के हवाले से गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ हमने देखा कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी पहले ही कह चुके हैं कि मिड टर्म इलेक्शन का वक्त गुजर गया और वो मुखातिब थे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से। वजीर आजम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आम इंतखाबात की तैयारी करें। इसके साथ साथ हमने देखा कि अब यह भी कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान भी लंदन जाने वाले हैं। वीजे के हवाले से, उनके वीजे के हवाले से इंतजार हो रहा है। जो ही उन्हें वीजा मिलता है मौलाना फजलुर रहमान पहुंचेंगे लंदन और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के, वो कहते हैं कि उनकी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन से मुलाकात खारिज इम्कान नहीं है। मुल्की सियासत के हवाले से अहम खबर यह भी है कि आज चौधरी बरादरान यानी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से और हुकूमती इत्तेहाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम खबर जो आई है आज, वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत रखने वाले यानी डुअल नेशनलिटीज रखने वाले अरकान को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है और हुकूमत से कहा है कि वो इस हवाले से कानून साजी करे। अगर यह फैसला होता है तो अहम तरीन रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, मखदूम अमीन फहीम, शेर रहमान, फरानाज इस्फहानी, अरबाब आलमगीर खान, आसमा अरबाब आलमगीर, चौधरी जाहिद इकबाल, ख्वाजा आसिफ, फरहत मोहम्मद खान, मनोहर लाल और इन जैसे कई और नाम भी अहम हैं जो कि आने वाले इलेक्शंस में अगर इस हवाले से कानून साजी की जाती है तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुल्की सियासत में क्या होने जा रहा है, ये जो मुलाकातें हो रही हैं लंदन में, ये एक वक्ती उबाल है या वाकई ग्रैंड अलायंस की जानिब अहम पेशरफ्त है? इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान को। मुशाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी। शर्मिला फारूकी साहबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला हमारे साथ हैं कराची से। प्रोग्राम के आगे चल के हमें मजीद रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के जायद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के डॉक्टर अतीकुर रहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। मुशाहिद साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जब यह कहा गया कि ग्रैंड अलायंस की जरूरत है, तो ये जो अब मुलाकातें हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि किसी ग्रैंड अलायंस की जानिब हम बढ़ रहे हैं? क्या ये बन पाएगा या फिर ये एक वक्ती उबाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पिछले 2-3 महीने में जो एकदम तब्दीली रूनुमा हुई है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर से जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसके अंदर के ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके इत्तेहादी यके-बादी गिरे उन्हें छोड़ के यानी कि अलहदा हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो है JUIF वो बैठ चुकी है और MKM ने दरख्वास्तें वगैरह दे दी हैं। उनका भी सिलसिला था, पहले भी 2-3 मरतबा 4 मरतबा इस तरह की सूरत हाल हुई थी, लेकिन वो उनका दोबारा पैचअप हो गया था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ मतलब के दरख्वास्तें दी हैं बल्कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए वजारतों से, गवर्नरशिप से, दीगर, तो वो खासा सीरियस लग रहा है। तो अब जब इस तरह से यानी कि एक इतनी बड़ी दरारें जब आती हैं और जब लोग अपोजिशन में आते हैं तो फिर वो जाहिर है ग्रैंड अपोजिशन की तरफ इसलिए बात जाती है कि मुत्तहिदा के जो अफराद हैं पार्लियामेंट में, उनकी तादाद अच्छी भली है, 25 कौमी असम्बली के उनके
سینٹ میں ان کے 6 لوگ، پھر سندھ اسمبلی میں بھی 51 ہیں ان کے، اسی طریقے سے ان کے سینیٹرز بہت سارے ہیں JUIF کے. تو یہ ایک بہت خاصی بڑی تعداد جو ہے نا وہ بن جاتی ہے. ہمارے 92 سے زیادہ قومی اسمبلی میں، پھر سینٹ میں، اور پھر ہمارا ایک گروپ سینٹ میں بنا ہوا، اس میں کوئی تقریباً 20 کے قریب لوگ ہیں. تو یہ ظاہر ہے گرینڈ اپوزیشن تو بن بھی جاتی ہے. اور اب اس وقت حکومت جو ہے اس کے ساتھ ANP جو ہے وہ ہے، اور جو قاف لیگ اس کو جو پچھلے دنوں انہوں نے لیا تھا اپنے ساتھ، وہ رہ گئی. تو باقی یعنی کہ قاف لیگ اور ANP کے علاوہ ساری پارٹیاں اس وقت اپوزیشن میں موجود ہیں. تو ان کا یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو خیر مقدم بھی کریں. جو لوگ آئے ہیں اپوزیشن میں خوش آمدید کہیں انہیں، اور ہم نے کہا بھی ہے. اور جو اس سے ملک کے حالات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اپوزیشن کو اب بڑا ایک حتمی کردار کوئی نہ کوئی ادا کرنا پڑے گا، ورنہ جی ٹھیک ہے. مشاہد صاحب، ہم شرمیلا صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، اب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک وقتی ابال ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے حکومت سے جماعتیں گئی ہیں، JUIF گئی ہے، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ گئی ہے، کوئی خطرہ لگ رہا ہے آپ کو؟ شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے الائنسز بنتے بنتے بگڑ گئے، کیونکہ جس وقت ہمارے پاس مسلم لیگ کاف نہیں تھی ایز اتحادی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جی یونیفیکیشن بلاک اور اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، کوششیں بھی کی گئیں، لیکن اپوزیشن جماعتیں کسی ایک ایجنڈا پہ متفق نہ ہو سکیں. اب اس کی ذمہ داری بھی اگر میں سب سے دوسری بڑی جماعت جو ہے اس ملک کی سیاسی مسلم لیگ نواز پہ ڈالوں تو میں غلط بیانی نہیں کر رہی ہوں گی. اب یہ دوبارہ سے باتیں کی جا رہی ہیں. انفارچونیٹلی کہ جب بھی ہمارے اتحادی ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اپوزیشن کے لوگ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. کوئی اگر ہمیں جوائن کرتا ہے تو وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس وقت بھی اگر یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس وقت تو محض صرف باتیں ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ IJI بنی، MMA بنی، کوشش یہ کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس کو ڈیریل کیا جائے، سسٹم کو ڈیریل کیا جائے، جمہوریت کو ڈیریل کیا جائے، سب نے نقصان اٹھایا اس کا. لیکن پچھلی 4 دہائی سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور مضبوط ہوتی گئی. اس ملک میں جس قوم نے یہ دیکھا ہے کہ کون سی جماعت قربانیاں دیتی ہے، کون سی جماعت عوام کی بات کرتی ہے، چاہے آپ کتنا ہی پروپیگنڈا کر لیں، میڈیا کے تھرو کر لیں یا اس کے باہر سڑکوں پہ آ کے آپ کر لیں، عوام بڑی باشعور ہے، وہ جانتی ہے. اور ابھی حالیہ الیکشنز میں آپ اگر دیکھ لیجئے تو عوام نے اپنا فیصلہ ایک بار پھر کر دکھایا ہے. لیکن جمہوریت میں اگر کوئی کسی کا اتحادی بننا چاہتا ہے، کوئی نیا الائنس بنانا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. مشاہد اللہ صاحب، یہ الائنس کس لیے ہے؟ یہ الائنس حکومت کو گرانے کے لیے ہے یا پھر یہ کیا ہے؟ یعنی مینڈیٹ کو، جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہے، یا پھر عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ابھی طے ہونا باقی ہیں کہ یہ الائنس کیوں بن رہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ کسی کو گرانے، نہ کسی کو ہٹانے، نہ کوئی ڈی ریل کی، یہ باتیں آج خود آپ مطلب کہ کرنا شروع کر دیں گھبراہٹ میں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ایک انتہائی ضروری یعنی کہ کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور ظاہر ہے جب کوئی نئی پارٹیاں آئیں گی تو وہ گرینڈ الائنس تو بنتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اس بات پہ بہرحال غور ضرور کرنا پڑے گا کہ یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ اس کی بیسس کیا ہے. اچھا، بیسز جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں جو موجودہ حالات ہیں یا جو حکومت کی پرفارمنس ہے وہ دیکھ کے بیسز جو ہے طے ہوتی ہے. اگر پرفارمنس اچھی ہو حکومت کی تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ اس کو مطلب کہ بہت زیادہ سیریس بھی نہیں لیتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، اور ہم نے نہیں دیکھا، سبھی نے یہ دیکھا ہے. اچھا مشاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، وقت ہو گیا ایک بریک کا. مشاہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر مشاہد حسین اور مشاہد اللہ صاحب، اور ہمارے ساتھ شرمیلا فاروقی بھی موجود ہیں. ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सवाल जो हमने उठाया है वो ये है कि जो ये सियासी मुलाकातें मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की हो रही हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, इसके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नून, ये जो अहम मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की आज और कल के हवाले से, क्या ये वक्ती उबाल है या फिर ये वाकई ग्रैंड अलायंस बन सकता है? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में अभी अभी ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर अतीकुर रहमान ने। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया है रावलपिंडी से अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब जाहिद खान ने। जाहिद खान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब आप फरमाइएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान आपकी जमात भी अलग है और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान अगर लंदन जाएं तो उनकी भी अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात हो सकती है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून कहती है कि ग्रैंड अलायंस बनाया जाए, ग्रैंड अलायंस बन पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें मौका दिया। देखिए, जमहूरियत में जितना अहम किरदार हुकूमत का है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अहम किरदार अपोजिशन का है कि वो अपनी तनकीद से हुकूमत के लिए एक अच्छी राय मुतय्यन करने का मौका फराहम करती है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा जो सेटअप चल रहा है हुकूमत का, अपोजिशन ने गुज़िश्ता 3-3.5 सालों में तकसीम रहकर हुकूमत को बेहतरीन रिलीफ दिया है। मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई और रिलीफ हो सकता है और हुकूमत यकीनन अपनी मनमानियां कर रही है और हम समझते हैं कि बुरी तरह नाकाम है अवामी मसाइल के हल करने में। आज हमारी मईशत, हमारा अमन अमान और हमारी जो कौमी सलामती है वो दाव पर लगी हुई है। ऐसे हालात में अभी तक अपोजिशन का यकजा न हो जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो अपोजिशन की बड़ी जमात की है, मुस्लिम लीग नून। चूंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, लिहाजा अगर अपोजिशन मजबूत होती है तो इसका क्रेडिट भी उसको जाएगा। अगर ग्रैंड अलायंस बनता है तो इसका जो है ना वो क्रेडिट उनको जाएगा और अगर नहीं बन पाता तो यकीनन वो इस इल्जाम से अपने आप को छुड़ा नहीं सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ग्रैंड अलायंस जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको बनना चाहिए ताकि मसाइल जो है वो ठीक है। जाहिद खान साहब आप फरमाइएगा, ये मुलाकातें हो रही हैं, आज शहबाज शरीफ साहब की भी फारूक सत्तार से मुलाकात हुई है एक तकरीब के दौरान, फिर फारूक सत्तार की इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हुई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लंदन का इरादा किए हुए हैं और उनकी मुलाकात भी अल्ताफ हुसैन साहब से हो सकती है। ग्रैंड अलायंस का मुस्लिम लीग नून पहले ही कह चुकी है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है ये बन पाएगी, ये हुकूमत के लिए कोई खतरा बन पाएगी या आपके ख्याल में बस ये एक वक्ती सियासी दर्जा हरारत में इजाफा है? जब इकबाल साहब, एक तो जो डॉक्टर साहब ने बात की मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। उसने कहा कि 3-3.5 साल, तो 3-3.5 साल ये भी हुकूमत का हिस्सा थी। अपोजिशन में तो एक नवाज शरीफ जो पहले हुकूमत का हिस्सा थी और फिर निकल गई। अब रह गई बात ग्रेट अलायंस का। ग्रेट अलायंस का जो अलायंस इस मुल्क में बनी है वो आपको पता है कि उनका असर क्या हुआ है और खुसूसन जब अभी आखिर AID उसकी मुशर्रफ के दौर में बनी तो जब सब लोगों ने इस्तीफा दिया तो एक GU आई थी कि इनके चीफ मिनिस्टर ने इनकार किया और वहां पे अगर आपने देखा होगा तो MMA टूट गई। उस वक्त जिस वक्त स्पीकर जमात इस्लामी का था उसने इस्तीफा दिया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से और GU के चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में एक देखें, अगर मस्बत तरीके के लिए कोई अलायंस बनता है, हुकूमत के गलत कामों की निशानदेही करते हैं तो ये तो अच्छी बात है। अपोजिशन का काम यही होता है। अपोजिशन इसके लिए होता है कि वो जो आवाम की मफाद की बात करे और हुकूमत पे तनकीद करे और हुकूमत के गलत कामों की निशानदेही करे और आइंदा इलेक्शन के लिए यही बातें लेके जाती है। जहां तक ग्रेट अलायंस की बात है, मैं साहब खैर मुशाहिदुल्लाह साहब बात कर लेंगे। आपको याद होगा कि 2007 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसमें मियां साहब ने हेड किया था और मैं खुद भी उसमें मौजूद था। उसमें मियां साहब ने एक करारदाद पास करवाई थी और वो करारदाद जिसमें पीपल पार्टी नहीं थी। उसने यही कहा था कि MQM से कोई पार्टी न इत्तेहाद करेगा न हुकूमत में शामिल करेगा।
تو یہ میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے حد تک جانا چاہیے، لیکن اگر کسی اتنے حد یا تو بالکل ایک اسٹریم پہ جائے یا دوسرا اسٹریم پہ جائے، یہ میرے خیال میں سیاست کا ایک اچھا اثر سیاست پہ نہیں پڑتا ہے، اور عوام کے یہی توقعات جو پولیٹیکل پارٹیز سے ہوتی ہے وہ ایک ادھوری رہ جاتی ہے کہ جی سیاستدان بات کیا کرتے ہیں، یا تو ایک انتہا پہ چلی جاتی یا دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مجھے تو اس کا اتنا نہیں اثر دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ میں جی آئی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن لیڈرشپ کے اوپر ابھی تک ان دونوں کا تنازع چل رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ مسائل ہے، کیا یہ مسائل حل ہوں گے؟ اگر صرف اس کے لیے اکٹھے ہو رہے کہ حکومت کو گرائے یا حکومت کے خلاف ایسے ایجیٹیشن چلائے، تو میرے خیال میں یہ پھر تو وہ 90 والے دہائی میں چلے جائیں گے، اور کوئی بھی آئے گا لیکن اس کے جو اثرات آئیں گے، اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے، تو وہ میرے خیال میں نہ ملک کے لیے مفید ہے، نہ عوام کے لیے مفید ہے، نہ جمہوریت کے لیے مفید ہے۔ ہاں، حکومت کی غلطیاں، حکومت کی جو ڈیلیور عوام کو نہیں کر سکے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ جی وہ گرینڈ الائنس بن جائے اور جو لوگ باہر رہ چکے ہیں وہ اتنا برداشت یا تحمل نہیں لے سکتے ہیں کہ جو ان کا ڈیلیور ہے وہ پورا ہو جائے اور پھر عوام کے پاس جائے اور عوام جو فیصلہ کرے وہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے زاہد صاحب، یہی نقطہ ہم اٹھاتے ہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ ہماری اپوزیشن جماعتوں کے اندر وہ سیاسی لحاظ سے، فکری لحاظ سے وہ اس قدر، یا طبقاتی رویوں کے حوالے سے وہ اس قدر مختلف ہوتی ہیں کہ وہ آپس میں مل نہیں پاتی، یعنی کہ وہ ایک مل تو جاتی ہیں لیکن پھر ان کا وہی حال ہوتا ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اپوزیشن جماعتوں میں۔ اور پھر زاہد خان صاحب نے بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے، مشاہد اللہ صاحب، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس طرح اتحاد بناتے بناتے ہم کسی اور کو نہ دعوت دے رہے ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس طرح کے یعنی کہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس وقت بھی بات میری آدھی رہ گئی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ فکری لحاظ سے تمام پارٹیاں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، تبھی وہ علیحدہ ان کا ایک تشخص ہوتا۔ اگر فکری لحاظ سے ایک ہوں تو پھر دو پارٹیاں نہ ہوں نا، تو وہ تو ہوتا۔ اور پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، مثلا حکومتی اتحاد میں 4 جماعتیں ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری مفاہمت کی سیاست کامیاب ہو گئی ہے، اب 3 چھوڑ جائیں تو پھر مفاہمت کی سیاست تو دم توڑ گئی نا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہی نہیں، ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، اپنی سوچ ہے۔ اپوزیشن میں اگر کم جماعتیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ فکری انتشار کا شکار ہے۔ اپوزیشن میں بھی جتنی پارٹیاں ہیں ان کے علیحدہ منشور ہے، علیحدہ سوچ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے چاہے حکومتی اتحاد ہو یا اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہو، یہ کم سے کم نکات پہ اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے، اپنے تحفظات کو رکھتے ہوئے یا تو وہ ریزالو ہو جاتے ہیں یا ریزالو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ باتیں کرنا اتنا آگے چلے، اب آگے چلنے کی بات اب کراچی میں دیکھیں، یہی اے این پی اور ان کے حکومت کے درمیان بھی لڑائی بھی رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ پہ ایک دوسرے پہ الزامات، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو اس وقت بیسس کی بات کر رہا تھا، بیچ میں وقفہ آ گیا تھا، پھر بریک آ گئی ہے۔ بیسس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بیسس طے کرنے پڑتے ہیں، اور بیسس ہمارے جو بھی ہوں گے اس میں ہم نہیں اسپیس دیں گے کسی طالع آزما کو ایک، اور کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے۔ بس ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ نے اٹھایا ہے، اس پہ ہم شرمیلا فاروقی صاحب سے بھی موقف لیں گے، لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا متحدہ اپوزیشن بن پاتی ہے یا نہیں، یہ ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سہیل منصور خواجہ نے۔ خواجہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہم چلیں گے شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جانب۔ شرمیلا صاحبہ، یقینی طور پر آپ کی حکومت کو تو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ملک کی معیشت ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بھی تشکیل کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اتحاد بناتے وقت ہمیں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ اس اتحاد سے جمہوریت کتنی مستحکم ہو رہی ہے، جمہوری عمل کتنا مستحکم ہو رہا ہے، اس سے آپ اتفاق کریں گی؟ بے شک جاوید صاحب، جو چیلنجز کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہ بے شک بہت اہم چیلنجز ہیں، اور کسی بھی جماعت کے لیے اکیلے ان چیلنجز سے نپٹنا شاید بہت مشکل ہوگا، اور اسی لیے ہم نے ملک کی وسیع تر مفاد میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کو اتحاد میں اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ ان چیلنجز سے بہتر طریقے سے نپٹ سکیں۔
اب آ جاتی ہے بات گرینڈ الائنس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی تھی اور میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گرینڈ الائنس کس ایجنڈے پہ کام کرے گی, ان کا ایجنڈا کیا ہوگا. اگر تو یہ اپوزیشن کی بات کی جاتی ہے تو دیکھیے آپ کے سامنے ANP بھی بیٹھی ہے, JUIF بھی بیٹھی ہیں, MQM بھی نمائندہ انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے, اور نواز لیگ کے بھی لوگ ہیں. نواز لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں جو پاکستان کا 62% حصہ ہے, وہ وہاں اپوزیشن میں نہیں ہے, وہاں پر اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے. تو 62% کا تو جواب یہ ہمیں دے دیں. اب آ جاتے ہیں جی JUIF کی جانب. 3 سال وہ ہمارے ساتھ حکومت میں تھے, اچھا ہوا, برا ہوا, صحیح ہوا, غلط ہوا, وہ اس کی ذمہ داری بھی ہمارے ساتھ قبول کریں. پھر آ جاتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب. ہمارے بہت اچھے اتحادی ہیں, میں تو یہ کہوں گی تھے, نہیں کہوں گی کیونکہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. جب تک ان کے استعفے منظور یا نامنظور نہیں ہوتے یا ان کو اپوزیشن بینچز الاٹ نہیں ہوتے تو یہ ابھی باتیں ہی ہو رہی ہیں. کیا پتہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ خوشخبری آپ کو سنائیں کہ دوبارہ ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ان سے جو بھی تحفظات رہے ہیں یا ان کے جو ہم سے تحفظات رہے ہیں ہم نے ان کو بخوبی حل کیا ہے. اب اگر ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی مڈ ٹرم الیکشن یا گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے اب ہم آلریڈی الیکشن موڈ کے اندر جا چکے ہیں. 1.5 سال بعد جنرل الیکشنز ہونے, ہم نے سب نے ان کی تیاریاں کرنی ہیں, ہم نے اپنا اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے لے کر جانا ہے اور عوام بہتر طریقے سے فیصلہ کرے گی کہ کون اس ٹیسٹ میں پاس ہوا, کون فیل ہوا, اور انہوں نے ہی فیصلہ کر کے ہمیں پہنچانا ہے, مینڈیٹ دینا یا نہیں دینا, یہ سب کے سامنے واضح ہو جائے گا. MQM سے جو تحفظات ہیں ماضی میں رہے ہیں, اس دفعہ ایک ایشو آیا کشمیر الیکشنز کی 1 سیٹ کے اوپر. یہ کوئی اتنا بڑا کوئی تنازع نہیں ہے یا کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ہم سے پرماننٹلی روٹ جائیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ان کی ایک جمہوری سوچ ہے, اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ JUIF کی بھی جمہوری سوچ ہے, ANP ہمارے ساتھ آ جائے, اور مسلم لیگ نواز کو بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ جو ایک سوچ تھی, ایک عامر کی سوچ تھی, اس کو اب رد کر دیں اور اب ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر سوچیں اور تعمیری کام کریں. یہ بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی گرمی بڑھتی ہے تو دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی یا دونوں لندن روانہ ہو جاتے ہیں, بس باتیں ہی باتیں کی حد تک رہ جاتی ہے, کوئی تعمیری کام نہیں ہوا, نہ ماضی میں ہوا نہ اب ہوا. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سہیل منصور خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جیسے شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وہ تو اب بھی پر امید ہیں کہ MQM پہلے بھی اتحادی تھے اور بعد میں بھی آپ کو منا لیں گے. خواجہ صاحب جی جاوید, بات یہ ہے کہ MQM ایک جمہوری جماعت ہے, اور جو انہوں نے بات بولی کہ MQM جو ہے کبھی بھی جمہوریت کو ختم کر کر اس کا سہرا اپنے سر پہ نہیں باندھے گی. MQM ایک جمہوری امن پسند جماعت ہے, اور MQM نے جمہوریت کی خاطر جو ہے ماضی کی ساری غلطیاں جو ہے وہ بلا کر, ماضی کے جو بھی مظالم تھے ہمارے پہ, جو ہمارے پہ آپریشن کیے گئے, وہ ساری چیزیں بلا کر جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کا, تو MQM نے غیر مشروط حمایت کی, اس کے اندر کوئی اپنے مطالبات نہیں رکھے. پاکستان کی جب نامینیشن کا معاملہ آیا تو MQM نے نامینیٹ کیا. تو MQM جو ہے وہ جمہوریت کو کبھی بھی ڈیٹیل نہیں کرے گی. قائد طریق الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ جو ہے آمریت کا دور رہا تو جمہوریت کے حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی. اس کے لیے ہم نے بہت ساری صحبتیں برداشت کی, بہت ساری تکلیفیں برداشت کی, ہمارے اس کے لیے ساتھی جو ہے شہید کیے گئے. لیکن یہ ہے کہ الطاف بھائی نے کبھی بھی جمہوریت کے راستے کو چھوڑنے کی بات نہیں کی, بلکہ جمہوریت کو ہمیشہ آگے لے جانے کی بات کی. اور ماضی کی تلخیوں کو بلا کر سب چیزوں کو معاف کر کر ہم نے پھر بھی وزیر اعظم کو نامینیٹ کیا غیر مشروط طور پہ, تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو, ملک کے حالات بہتر ہوں. ٹھیک ہے سہیل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے, ملک کے بارڈر کے معاملات ہیں, ٹھیک ہے, میں ایک بہتری لائی جائے. ٹھیک ہے مشاہد صاحب آپ فرمائیے گا. وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مڈ ٹرم بھول جائیں, عام انتخابات کی تیاری کریں. یہ تو مڈ ٹرم کا ہم نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. کیوں, کیا خوف لاحق ہو گیا وزیر اعظم صاحب کو؟ یا تو کوئی مطالبہ ہوا ہوتا نا. جب مطالبہ ہوگا تو اس کے بعد یہ تو ہمارا ایشو ہے نا, یہ ہمیں کوئی مطلب کہ ڈائریکشن ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کوئی اتنا قابل ہے اللہ کے فضل سے اس حکومت میں. حکومت چل نہیں رہی, ڈائریکشن دوسروں کو دے رہے ہیں.
تو ہمیں تو ڈائریکشن نہیں چاہیے، ہم اپنی ڈائریکشن ہماری خود ہے، ہم خود سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ، میں نے ایک باٹم لائن بتا دی ہے کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا، کوئی NRO نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بالکل اگر حکومت دیکھیں نا، حکومت کا ایشو یہ ہے کہ 3.25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، اس ملک کی ہر پارٹی کہہ رہی ہے کہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کرپٹ لوگ جو سزا یافتہ لوگ ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے ہیں، کارپوریشنوں کے وہ چیف بنایا گیا جس کے نتیجے میں 400-500 ارب روپے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا، جہاں تک پنجاب کی بات ہے، پنجاب جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، دیگر عالمی اداروں کی رپورٹیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اس بات کو پریس کرے اور کوشش کرے کہ باقی تینوں صوبے بھی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اچھائیاں ہو رہی ہیں اس کو اڈاپٹ کریں۔ انہوں نے اس کو اپنا اپوزیشن بنایا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ایسا، یہ پنجاب میں یہ ہوتا ہے، مطلب کہیں اگر کوئی برائی کی نشاندہی کی جائے تو وہ فوراً پنجاب پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ پنجاب بھی اسی ملک کا حصہ ہے، کوئی اس ملک سے باہر نہیں ہے۔ مطلب یہ اگر پنجاب کا قصور ہے کہ پنجاب نے 1970 کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت نہیں بنی، تو اس میں پنجاب کے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کی گیس بند کر دی جائے، ان کی بجلی بند کر دی جائے، ان کی انڈسٹریاں بند کر دی جائیں۔ اپوزیشن ہوگی، گرینڈ الائنس بنے گا، میں نے یہ بتا دیا، اس کے میں قبل از وقت نہیں بتانا چاہتا، اس کے باقاعدہ انتہائی ٹھوس بیسز بنیں گے اور ان بیسز کے مطابق کانسٹیٹیوشنلی لے کے آگے بڑھا جائے گا۔ اس میں بہت ساری باتیں، اب میں یہاں پہ کوئی ایسا کوئی ماہر بیٹھا ہوا ہوتا ان کا حکومت کا تو میں اسے سمجھا بھی دیتا کہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن خالی مطلب نام لے کے یہ کر کے وہ اپنا قد ود اونچا کرنا، ایسے ہوتا نہیں ہے اونچا۔ ٹھیک ہے مشاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو چونکہ جانا ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان، شرمیلا فاروقی اور زاہد خان ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سہیل منصور خواجہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس مرحلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پنجاب کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عتیق الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات جناب زاہد خان۔ زاہد صاحب، آپ کو بھی سینیٹر مشاہد اللہ کے پوائنٹس کا جواب دینا ہے، لیکن عتیق الرحمان صاحب آپ فرمائیے گا۔ شرمیلا فاروقی صاحب نے نکات اٹھائے تھے کہ 3-3.5 سال تو آپ حکومت میں رہے تھے، آپ کو وہ بھی تو اس کی بھی ذمہ داری لینی ہے۔ جہاں تک کچھ حضرات یہ بات کہی کہ 3 سال 3.5 سال ہم حکومت میں رہے، جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں، ہمیں مناسب موقع دیا جائے مسائل کے حل کا، اور ہم نے حکومت کو بہت ہی مناسب موقع دیا اور بار بار انہیں تنبیہ کرتے رہے، لیکن جب وہ ہمارے مطالبات اور ملک کے مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے تو ہم یک بارگی علیحدہ ہو گئے، حکومت کے ساتھ آنے جانے کی آنکھ مچولی بھی نہیں کھیلی۔ جہاں تک بات ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے تو حکومت میں تھے، جب ہم اپوزیشن میں آئے ہیں تو ہم اپوزیشن میں ہیں۔ پہلے دن ہی آ کر مولانا فضل الرحمان نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا اور چودھری نثار صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ کام تو ہمارے کرنے کا تھا جو آپ نے کر دیا، اور مولانا نے یہی فرمایا ان سے کہ آپ سب مل کر چلیں تو اس سے حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم ہوگا۔ دوسری بات، جو حکومتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم کامیاب جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کے مسائل سے آنکھیں بند کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے۔ آج جتنے مسائل میں یہ ملک گھرا ہوا ہے، ماضی میں اتنا کبھی نہیں گھرا ہوا تھا۔ عوام پانی کی ایک ایک بوند کو، پیٹرول کی ایک ایک بوند کو، اور جو ہے نا لوڈ شیڈنگ بجلی کو ترس رہے ہیں، اور مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ معیشت یہ درست کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا مسئلہ جہاں ہماری صوبائی حکومتوں کا ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے امن و امان کے حوالے سے۔ پنجاب میں نون لیگ ہے، خیبر پختونخوا میں ANP ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے امن و امان، لیکن حقیقت یہ ہے آج اخبارات اٹھا کر دیکھیں صفحے کے صفحے جرائم کے بھرے پڑے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں آپ چونکہ وقت مجھے نہیں دے پا رہے، صرف ضلع اٹک میرا اپنا ضلع ہے، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ 75% FIR آج کل لوگ درج بھی نہیں کرا رہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتیاں، اغوا برائے تاوان، قتل، چوریاں سب کچھ ہو رہی ہیں، امن و امان تباہ ہو چکا ہے۔ جہاں تک محترمہ نے فرمایا کہ عامر کی سوچ کو رد کر دیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ آج کی حکومت
یہ گزشتہ عامر پرویز مشرف کے خطوط پر ہی چل رہی ہے. خارجہ پالیسی کی بنیاد انہی بنیادوں پر چل رہی ہے, داخلہ پالیسی بھی اسی بنیاد پر چل رہی ہے. انہیں چاہیے کہ عامر کی سوچ کو رد کر دیں. مسلم لیگ نون کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج اگر وہ سنجیدہ ہو جائے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں تو اپوزیشن جماعتیں مشترکہ حکمت عملی طے کر سکتی ہیں, لیکن آج تک جو اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکی اس کی ذمہ دار یہ صرف اور صرف نون لیگ ہے. اسی کے رویوں کی وجہ سے آج تک اپوزیشن اکٹھی. ٹھیک ہے زاہد صاحب, آپ فرمائیے گا. آپ تو ایک تو مشاہد اللہ کے نکات کا جواب دے رہے تھے اور آپ اتحادی جماعت ہیں, کس طرح سے آپ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں, انہیں کنونس کر سکتے ہیں کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے اور عوام کے مسائل حل کرنا جو ہے اولین ترجیح ہونی چاہیے؟ شاید اقبال صاحب دو بات ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے دو صوبوں کا نام تو لیا لیکن بلوچستان کا نام نہیں لیا, کیونکہ بلوچستان میں ان کی بھی حکومت ہے اور یہ بھی حکومت کا حصہ ہے, اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ رہے کہ کتنا خراب ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پورا پاکستان میں حالات میں سے متفق ہوں کہ پورا پاکستان میں ایسے صورتحال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو دہشت گردی وہ عروج پہ ہے اور اسے معیشت بھی تباہ ہو رہے. جہاں تک میں مشاہد اللہ کی بات ہے, اس نے عجیب سی بات کی کہ کوئی حکومت کا نمائندہ سمجھدار بندہ ہوتا تو میں اس کو سمجھا دیتا کہ کیسے گرینڈ الائنس بنتے ہیں. میرے خیال میں مشاہد اللہ صاحب نے تو نوکریہ کی پیائی میں رہا ہے اور ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں. میں تو آپ کو یو ڈی ایف سے شروع کر دوں گا کہ یو ڈی ایف کا میں حصہ تھا 74 میں, جو میرے لیڈر اس کا لیڈر تھا, اور پھر یو ڈی ایف کے بعد ایم آر ڈی بنی, پی این اے بنی, پی این اے میں بھی ہم تحریک میں رہے, پھر ایم آر ڈی بنی, ایم آر ڈی کا ہم تحریک کا حصہ رہے, پھر آپ تحریک نجات بنی, اور اس سے پہلے آئی جی آئی بنی. آئی جی آئی کا ہم حصہ نہیں رہے کیونکہ وہ آئی سی آئی کا بنایا ہوا تھا, پھر تحریک نجات بنی جس کا ہم حصہ رہے, اور یہ سارے پھر اے آر ڈی بنی اور اس کا حصہ لے کے مجھے سمجھ نہیں آتے کہ وہ ہمیں سکھاتے. بدقسمتی سے پنجاب کے لوگ ہمارے چھوٹے صوبوں لوگوں کو اس کی سمجھتے نہیں ہے کہ ان کے بھی کوئی سمجھ ہے, بوجھ ہے, ان کے خیالات ہے. مشاہد اللہ صاحب چلے گئے, میں ان سے افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مشاہد اللہ صاحب آپ کی عمر میرے سے زیادہ ہوگا لیکن آپ کے پولیٹیکل ایکسپیرینس میرے سے کم ہے, کیونکہ میں 11 سال کی عمر میں ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن میں جیل میں چلا گیا تھا. آپ تو شاید گئے بھی نہیں ہوں گے, تو ہمیں کیا دکھاؤں گے. لیکن اس سارے تحریکیں میں نے اس لیے جاوید اقبال صاحب یہ سارے تحریکیں آپ کو بتائے کہ آپ یو ڈی ایف سے لے کے جتنے تحریکیں چلیے اس تحریک کے انجام کیا ہوا ہے, اس تحریکوں کے انجام کے رزلٹ کیا ہوا ہے, اس میں رزلٹ میں آیا کیا ہے, کیا اس ملک کو پیدا ہوا ہے اس تحریکوں سے, کیا اس عوام کو اس سے پیدا ہوا ہے, کیا اس ملک میں اس کے بعد مارشلہ نہیں لگا ہے, اور پھر ہم نے 10 اور 11 سال سڑکوں پہ نہیں گزارے کہ ڈیموکریسی کو بحال کرو. میں یہی اس کو سمجھانا چاہتا تھا لیکن وہ چلے گئے. جہاں تک تنقید کا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, حکومت کے معیشت کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو موجودہ جمہوری حکومت نے اس نے وہ چیز عوام کو ڈیلیور نہیں کیا جو عوام نے کے توقعات تھی, جو عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا. مہنگائی کا قابو پانا, بے روزگاری پہ قابو پانا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ قابو پانا, یہ نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گرین الائنس بنا کے آپ ڈیموکریسی کو ڈیٹریکٹ کر دے, اس کو گرا دے اور اس کے بدلے میں کوئی بھی آئے یا اسے تحریک چلائے جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہو, جلاؤ اور گراؤ کے روڈوں پہ کرے. تو میرے خیال میں یہ مثبت اقدام نہیں ہے, جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے بہتری بات نہیں ہے, نہ سیاستدانوں کے لیے بہتر. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب, آپ نے بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.